बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। हारून रशीद अर्ज़ कर रहा हूँ। आज तो बड़े धमाका खेज़ वाक़यात हुए। आखिरकार इलेक्शन कमीशन ने फार्म 45 लोड कर दिए अपनी वेबसाइट पे, लेकिन फिर उससे भी बड़ा वाक़या हुआ कि उन्हें विड्रा करना पड़े जब अवामी तनकीद का एक सैलाब उठा कि ये तो जाली हैं, और थे ही जाली बहुत सारे। उसकी कुछ मिसालें भी मैं आपको दूंगा। इसहाक डार साहब की एक वो गुफ्तगू जो है वो लीक हो गई है, और ये कहा जाता है, कोई तरदीद अभी तक तो सामने नहीं आई, कि वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के बारे में गैर ज़िम्मेदाराना गुफ्तगू की है। वो सारी गुफ्तगू ही गैर ज़िम्मेदाराना है और ख़ुद पसंदी का उसमें ऐसा इजहार है। उस पर कोई तबसरा तो नहीं करना है, बस ये है कि इसके रिपरकशंस होंगे, फासला बढ़ेगा, बेतमादी बढ़ेगी, और ये इतनी बेतमादी मेरा ख्याल पैदा होगी कि उस गैप को शहबाज शरीफ साहब फिल नहीं कर सकते। हालांकि उनके तो मरासम अच्छे हैं, लेकिन ये कि इससे अंदाज़ा हुआ कि डार साहब जो हैं वो किस कदर गैर ज़िम्मेदारी के मरतकब हो सकते हैं, और ऐसे आदमी को वज़ीर ख़जाना बनाना चाहते थे या सेनेट का चेयरमैन बनाना चाहते थे। अपने साथियों के बारे में जो उन्होंने गुफ्तगू की तो ये तासुर दिया कि जो आदमी मुझसे बिगाड़ेगा वो मुसीबत में मुब्तला होगा। भाई, किसी इंसान की तकदीर किसी इंसान के हाथ में थोड़ी है। इससे पहले मोहतरमा मरीम नवाज़ भी एक ऐसी यानी गलती कर चुकी हैं। मैं नहीं कहता कि उनकी नीयत ख़राब थी, लेकिन ख़ुद को जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा खातून जन्नत से तशबीह दी और वालिद ग्रामी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। बस सियासतदान की सियासतदान से तशबीह होती है, और वो कंटेम्प्रेरी किसी पॉलिटिशियन से तो तशबीह वो दे सकते हैं कि मैं वो उससे बेहतर हैं, लेकिन जनाब रसालत माब के साथ तो किसी तशबीह जो है वो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है उनके साथ दुरूद में, और तो किसी के साथ उन्हें तशबीह नहीं दी गई, कभी न दी जा सकती है। तो उसका भी ज़ाहिर है ज़िक्र पहले से मौजूद था, और अब ये हमाकत पे हमाकत कर रहे हैं। इमरान खान साहब जो हैं वो डटे हुए हैं, और बकौल अपने शेर अफजल मरवत साहब के उन्होंने कहा है कि एहतजाज जारी रखा जाए। इतवार को कॉल भी दे दी है एहतजाज की, और मैं जेल में पड़ा रहूँगा लेकिन मफाहमत नहीं करूँगा। अब तो सबको यकीन आ गया कि वो मफाहमत नहीं करेंगे, और जो एलामिया जारी किया गया है कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस के बाद, तो उसमें मैसेज यही है कि कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। 9 मई के जो लोग उनके नज़दीक कसूरवार हैं, और जब अंदाज़ा ये है कि जब फ़ौजी अदालतों की अगर इजाज़त दे दी सुप्रीम कोर्ट ने, जिसका इम्कान तो है, दोनों इम्कानात मौजूद हैं, तो फ़ैसले तो ज़ाहिर है अब तक मुरतब हो चुके होंगे। कोई समाअत वगैरह समाअत से तो नहीं रोका था। अली मोहम्मद ख़ान साहब ने इशारा दिया मफाहमत का, लेकिन अलीमा ख़ान ने उसकी तरदीद कर दी है। और अगेन ये है, मैं नहीं कहता कि वो ज़रूर उनकी बदनीति है। लोग बहुत नाराज़ हैं वैसे पीटीआई के हामी उनसे, और उन्हें बड़ा साजिशी करार दे रहे हैं, लेकिन अब लोग बात थक भी जाते हैं। हर आदमी का एक मिजाज होता है, मगर बहरहाल उन्हें एक पॉलिसी स्टेटमेंट तो नहीं देना चाहिए था। आटे का शायद खाकान अब्बासी साहब ने पिछली दफ़ा कहा था कि 20 अरब रुपये जब आटा तकसीम किया गया था शहबाज शरीफ साहब के दौर में, तो उन्होंने कहा 20 अरब रुपये का गबन हुआ है। तो अंदेशा अब ज़ाहिर किया जा रहा है कि इस दफ़ा भी होगा, इसलिए कि जो उनके लोग हैं और जो सरकारी मुलाजिम भी इसमें मुलव्वस होते हैं, तो हर तरह की वो इसमें कुछ तफसील भी अर्ज़ करूँगा कि क्यों अंदेशा है। और सीटें जो हैं वो बड़ी ख़बर तो देखिए जो सबसे पहले बतानी चाहिए थी, बड़ी ख़बर ये है कि सीटें जो हैं दूसरी पार्टियों को बांटती हैं जो पीटीआई को मिलनी चाहिए थी। अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नाम पे मिलनी चाहिए। 77 सीटें हैं कौमी असम्बली की, और पख्तूनख्वा में तो ये लतीफ़ा हुआ है, और जो बलूचिस्तान में भी होगा, कि इतनी सीटें नहीं हैं। मौलाना फजलुर रहमान की सीटें जो हैं वो जितनी हैं मिसाल के तौर पे, तो जो उनको सीटें दी गई उससे ज़्यादा हैं। कुछ दिलजोई उनकी हो जाएगी इससे, अभी उन पर मुनसर है कि वो इसको कबूल करते हैं या नहीं करते। बहरहाल मुफ्त की तो काजी को भी हलाल ही होती है।
عطا تارڑ صاحب نے اندازہ ہے کہ وزیر اطلاعات بنیں گے، کیونکہ انہوں نے ابھی سے احکامات دینے شروع کر دے ہیں طالبین کو. اور پنجاب میں تو کیا انتخاب کیا ہے جی وزیر اطلاعات کا، اگر درست ہیں، اور یہی بنیادی بات نظر انداز کر دی کہ وزیر اطلاعات وہ ہوتا ہے جو نرم خو ہو اور میڈیا سے اچھے مراسم قائم رکھ سکے. دھمکیاں دینے والے اور ڈرانے دھمکانے والے تو کامیاب نہیں ہوتے. عمران خان صاحب کے دور میں بھی وہ ناکام رہے، ان کے وزرائے اطلاعات فواد صاحب، اس لیے کہ وہ روپ ڈالنے کی کوشش کرتے تھے. بعد میں اگرچہ ان کا رویہ کوئی بہتر ہو گیا تھا. بڑی بڑی خبریں تو یہی ہیں، کچھ اور بھی کچھ نوٹس میں نے بنا رکھے ہیں. پشاور ہائی کورٹ میں جو سیٹوں کو چیلنج کر دیا گیا ہے، اور پشاور ہائی کورٹ ہی وہ فورم ہے جہاں پہ چیلنج کیا جا سکتا ہے. اور ایک شاندانہ گلزار نے بہت انکشاف کیا ہے ہولناک، اگر یہ درست ہے اللہ بہتر جانے، کہ محترمہ مریم نواز نے کہا کہ ضلع شاہ کی، ان کو کہتی ہیں کہ آڈیو ان کی موجود ہے، کہ ضلع شاہ کی لاش پہ 3-4 دفعہ گاڑی گزاری جائے، 3-4 دفعہ گاڑی چڑھائیں. یہ لگے کہ پی ٹی آئی والوں کی وجہ سے حادثہ ہوا ہے، یعنی حادثے میں ہوا ہے، دانستہ نہیں ہوا. اگر اس وقت وہ احکامات دے رہی تھی تو یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے. لیکن خیر، ان کے چچا وزیر اعظم تھے اور سپورٹ بھی حاصل تھی ہر طرح کی. 2 بینچ ٹوٹ گئے ہیں. عرفان نواز میمن جو ہیں ڈی سی او، ان کی سماعت کرنے والا بینچ بھی ٹوٹ گیا ہے، اور عمران ریاض کی جو اپیل تھی 2 رکنی، وہ بھی بینچ ٹوٹ گیا ہے. تو چیزیں تصادم کی طرف جا رہی ہیں اور خرابی کی طرف جا رہی ہیں. تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں میری رائے کیا ہے، غلطی کا امکان تو ہوتا ہے، تو یہ مسئلہ حل ہونے کی نشانیاں ہوتی ہیں. جب خرابی حد سے بڑھ جاتی ہے تو بہرحال پھر بھی اس کو ٹھیک ہونا ہوتا ہے. تو جو ویب سائٹ پہ انہوں نے جاری کیے فارم 45، اس میں کتنی دھاندلی ہے اور کتنی جعل سازی ہے. وہ مثال کے طور پر 87 خوشاب میں ایک پولنگ اسٹیشن پہ کل ووٹ جو ہیں وہ 797 ڈالے گئے، 797. اور نون لیگ کے شاکر بشیر امان کے ووٹ ہیں 1168، 1168. کل ڈالے گئے ووٹ جو ہے وہ 797 ہے، اور شاکر امان صاحب کے ہیں 1168. درجنوں مثالیں ہیں، 2-4 مثالیں دینے پہ میں اکتفا کروں گا. ملتان کے ایک پولنگ اسٹیشن پہ ووٹ ڈالے گئے 798، اور ان میں سے 400 مسترد کر دیے گئے، اور جیتنے والا جو امیدوار ہے وہ 104 ووٹوں سے جیتا ہے. اب اس سے زیادہ کیا جعل سازی. لیکن جعل سازی کی بہترین مثال یہ ہے، باقی بھی میں عرض کرتا ہوں، میاں محمد نواز شریف صاحب اور اون چودھری کو برابر کا پروٹوکول دیا گیا میاں نواز شریف کے. پتہ نہیں کیا خوبی ہے ان میں کہ ان کے ووٹ مثلاً اگر 11 ہیں، 110 ہیں مثلاً، تو ایک اور لگا دیا گیا، اس سے 1000 کا اضافہ ہو گیا. ہر جگہ ایک لگا دیا گیا ہے. یہ وہ مطلب اس کی تصویریں موجود ہیں، کچھ کوشش کریں گے آپ کو دکھا بھی دیں. اچھا، سیٹوں کی تقسیم کس طرح؟ حلیم عادل شیخ کے ہیں مد مقابل ایم کیو ایم کے امیدوار، وہ 7 کو 207 کر دیا گیا، اور صاف نظر بھی آتا ہے. اسی طرح محترمہ مریم نواز کا جو حلقہ ہے اس کے فارم لوڈ ہی نہیں کیے گئے، بعد میں تو خیر سارے وڈرا کر لیے گئے. میاں محمود الرشید کے مد مقابل خالد کھوکھر صاحب جو ہیں، ان کے ایک پولنگ اسٹیشن پہ 94 ووٹ تھے تو 594 ہو گئے. بس اب کتنی مثالیں اس کی دی جائیں، کوئی بات تو واضح ہے، اس لیے انہوں نے وڈرا بھی کر لیا. جو سیٹوں کی جو تقسیم ہوئی ہے وہ بڑی دلچسپ ہے. جمعیت علماء اسلام کی 7 سیٹیں ہیں، یعنی ایم پی ہیں ان کے، اور انہیں 10 سیٹیں ملی. نون لیگ کی 5 امیدوار جیتے تھے تو انہیں 4.8، ظاہر 5 ہی ہوں گی، اب یہ میں اس پہ قانونی رائے نہیں دے سکتا. 6 پیپلز پارٹی کو مل گئیں، اور جن کی 91 سیٹیں ہیں انہیں 0 سیٹیں ملیں پی ٹی آئی کو. اول وہ پی ٹی آئی کے وجود کو ہی تسلیم نہیں کرتے. لانگ مارچ کا اشارہ بھی دیا ہے.
حماد اظہر صاحب نے لانگ مارچ ممکن ہے. میرا خیال ہے بہت دشواری ہوگی. احتجاج کے لیے بھی بہت لوگ نہیں نکلتے ہیں. احتجاج کا امپیکٹ تو کریٹ ہو جاتا ہے, کسی جگہ کچھ زیادہ لوگ نکل آتے ہیں, پختونخوا میں, بلوچستان میں نکل, کراچی میں بھی کچھ نکل آئیں گے. تو کل 77 سیٹیں ہیں صوبائی اور قومی اسمبلی کی جو دے دی گئی ہیں. خیر, اس ملک میں یہ لوٹ مار کا عالم ہے اور امیر طبقے پر اتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے. $17 بلین کی امارات ہر سال ملتی ہیں. اس کی مثال یہ ہے کہ 200 گولف کورس ہیں, اور اندازہ یہ ہے کہ ان کی مالیت زمین کے کم از کم 2000 ارب روپے ہوگی, اور یہ 2000 ارب روپے تعلیم پہ خرچ کیے ہوتے, آئی ٹی پہ خرچ کیے ہوتے, تو ہماری فی کس آمدن بنگلہ دیش سے بہرحال زیادہ ہوتی, انڈیا شاید برابر ہوتی یا اس سے بھی زیادہ ہوتی. لیکن وہ تو ترجیح نہیں ہے نا. محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے سربراہ ہو گئے. کس خوشی میں ہو گئے کچھ معلوم نہیں ہے. تو وہ اپنا بننے سے پہلے ہی انہوں نے احکامات صادر کرنا شروع کیے کہ بھائی وہ نعرے لگتے ہیں وہاں عمران خان کے حق میں. بھائی نعرے آپ کو بتایا, نعرے تو اس کے ہر دل میں ہیں, ہر زبان پہ ہیں, ہر دیوار پہ لکھے ہیں, نوشتہ دیوار ہے. تو وہ اس کو چیلنج کر دیا گیا. آپ دیکھیے عدالت کیا کرتی ہے. ڈسکا میں چند گھنٹے کے بعد چند گھنٹے کی تاخیر ہوئی تھی 20 سے 21 میں ضمنی الیکشن میں. اس وقت تو غلط ذمہ دار تھے پی ٹی آئی کے لوگ, بے شک ذمہ دار تھے. تو چند گھنٹے کے بعد 60 افسروں کو اپنا معطل کر دیا گیا تھا. تو اب جو اتنے بڑے پیمانے پہ دھاندلی ہوئی ہے, اس کو الٹا یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں جناب وہ تو الیکشن بالکل ٹھیک ہوئے ہیں. یہ کون دنیا میں کوئی ایک آدمی بھی مانتا ہے بالکل ٹھیک ہوئے ہیں؟ تنہائی میں تو نون لیگ والے بھی مانتے ہیں اور شرمندہ ہیں. سینٹ الیکشن کا اعلان ہو گیا ہے, 3 اپریل کو ہوں گے. اور یہ اس وقت جو سیٹیں تقسیم کی گئی ہیں مخالفین میں, اس میں ہدف یہ ہے پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جا رہا ہے. تو پشاور ہائی کورٹ سے توقع ہے کہ جلد فیصلہ کرے تاکہ جو زیادتی ہوئی ہے اس کا تدارک ہو سکے. وہ بینچ میں نے آپ کو بتایا اپنا ڈی سی او کا, وہ ٹوٹ گیا ہے, اور یہ بھی بینچ ٹوٹ گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جج اپنے آپ کو متنازع نہیں بنانا چاہتے. حیدر مہدی صاحب اور عادل راجہ صاحب سے اعلان لا تعلقی کر دیا پی ٹی آئی نے. اسد کیسر صاحب اور شیر افضل نے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ وہ پی ٹی آئی کا نقطہ نظر بیان نہیں کرتے, اور وہ انہوں نے ایک مہم شروع کر رکھی تھی شیر افضل کے خلاف اور شیر افضل مروت صاحب کے خلاف کہ یہ اپنا ملے ہوئے ہیں. اور اس بات پہ تو ظاہر ہے کوئی یقین کرنے کے لیے تیار ہے, جو ملا ہوا آدمی ہوتا ہے اس کے یہ تیور تو نہیں ہوتا, وہ اپنے آپ کو خطرے میں تو نہیں ڈالتا. اور شیر افضل صاحب بھی ان پر اسی طرح کے الزامات عائد کر رہے تھے. تو جب آدمی اپنی یہ پاور انٹاکسیکیشن کی ایک طاقت کا نشہ ہے کہ بھئی آپ کے بہت پاپولر ہیں تو آپ دوسروں کو دبا سکتے ہیں, تو دونوں کا رویہ اس معاملے میں کوئی معقول نہیں تھا. آغاز کس نے کیا مجھے معلوم نہیں ہے. تو بہرحال یہ جو لوگ یعنی دھاندلی اور ظلم کے خلاف بات کر رہے ہیں, انہیں یہ نقطہ ملحوظ رکھنا چاہیے کہ طاقت دلیل میں ہوتی ہے, سچائی میں ہوتی ہے. مبالغہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. جان ایف کینیڈی کی وفات پہ جب کچھ مبالغہ میں مضامین چھپے, اس پہ قتل کر دیا گیا تھا امریکی صدر کو. بہت پاپولر صدر تھے, ان سے زیادہ پاپولر تو صرف ریگن ہی تھے. تو یعنی جب سے ریکارڈ رکھا جا رہا ہے کوئی 110 سال سے. تو انہوں نے, ان کے بھائی نے ایک بیان دیا تھا کہ مبالغہ کرنے کی کیا ضرورت ہے, مرنے والے میں بہت خوبیاں تھیں, جو اس کی خوبیاں ہیں وہی بیان کریں. ایک عرب شاعر کے بارے میں جناب عمر ابن خطاب نے کہا تھا زہیر بن ابی سلمہ کے بارے میں کہ زہیر کی خوبی یہ ہے, یہ 7 بڑے عرب شاعروں میں سے ایک, جن کے لکھے ہوئے قصیدے خانہ کعبہ کی دیوار پہ, حرم پاک کی دیوار پہ لٹکائے گئے تھے. یعنی یہ عربوں نے اتنا مقدور جاہلیت میں کہ اس کی خوبی یہ ہے کہ کسی کی مدح اس کا ممدوح تھا. حرم بن سنان ایک قبائلی سردار تھا جو اپنی سخاوت کی وجہ سے بہت معروف تھا.
کہ وہ کسی کی مدح کرتا ہے تو اسی بات پہ کرتا ہے جو اس میں پائی جاتی ہے، یعنی کوئی بات گھڑتا نہیں ہے، اس لیے وہ اس کو اشر الشعراء کہتے تھے، شاعروں کا شاعر۔ ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل خرم نواز جو ہیں نائب کے، انہوں نے احتجاجاً استعفیٰ دے دیا ہے، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 9 مئی کے حوالے سے جو مقدمات بنائے جا رہے ہیں وہ درست نہیں ہیں۔ کور کمانڈر کانفرنس کا اعلامیہ کا بنیادی نکات میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں، مجھے اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کرنا ہے، کہ 9 مئی کے ذمہ داروں کو بہرحال انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا اور وزیر اعظم کے عزم کے مطابق سہولت کاروں کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا۔ یہ آئی پی آر کا جاری کرتا ہے، میں تو صرف اس کے چند نکات ہی عرض کروں گا، وہ برن کافی طویل ہے۔ کور کمانڈر کانفرنس مسلح افواج کے افسروں، جوانوں، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور شہریوں اور شہداء کو زبردست خراج تحسین انہوں نے پیش کیا، جنہوں نے امن و استحکام کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، تمام مشکلات کے باوجود الیکشن کے لیے محفوظ ماحول مہیا کیا۔ لفظ محفوظ پہ ذرا غور فرمائیے، اس سے زیادہ افواج کا الیکشن سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ کچھ مخصوص مگر محدود سیاسی عناصر، یعنی پی ٹی آئی کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے، اور سوشل میڈیا اور میڈیا کے کچھ حصے، وہ 8-10 اخبار نویس ہیں جو آپ جانتے ہی ہیں، جو اختلاف کرتے ہیں، غیر مصدقہ اطلاعات کی بنیاد پر فوج کو بدنام کر رہے ہیں۔ مجھے صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ اتنا فاصلہ فوج کے اور عوام کے درمیان کبھی نہیں تھا، 71 میں بھی نہیں تھا۔ 71 میں ہمدردی پائی جاتی تھی، اس لیے کہ عام فوجیوں کا تو کوئی قصور نہیں تھا، ڈسیزن کرنے والوں نے غلطی کی تھی۔ تو جتنا زیادہ فاصلے کو کم کرنا چاہیے، اس کو بڑھانا نہیں چاہیے، اور اس میں صرف ایک فریق ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی، دوسروں کو بھی نرمی سے کام لینا پڑے گا، اگرچہ وہ خلا میں تو نہیں ہوتا، اس کے لیے کوئی فارمولہ بنانا پڑے گا، اور فارمولہ وہی ہے، سب اپنے دائرہ کار میں رہیں، وزیر اعظم بھی دائرہ کار میں رہے اور فیصلے کابینہ کے مشورے سے کرے، اور سول سروس بھی اپنے دائرہ کار میں رہے، یعنی قانون کی حدود میں اس کو پوری آزادی ہو، پولیس بھی دائرہ کار میں رہے، کوئی بھی دائرہ کار میں نہیں۔ اور جتنے تجربات ماشاء اللہ کے ہوئے ہیں، یا یہ کہ فوجی اثر و رسوخ سے فیصلے کرنے کا جو نتیجہ نکلا وہ سب کے سامنے، اس کے بارے میں کوئی سرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس کی مثال بالکل واضح ہے۔ دیکھیے، مجھے جنرل کیانی صاحب نے ایک دفعہ کہا کہ ذاتی ملاقات میں، ایبٹ آباد والے واقعے کے بعد، اسامہ بن لادن والے واقعے کے بعد فوج کی ریٹنگ بہت گر گئی ہے۔ تو میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ کوئی ریٹنگ شیٹنگ کوئی چیز نہیں ہوتی، وہ گرتی بھی ہے، بڑھتی بھی ہے، ٹھیک بھی ہے۔ کچھ چند ماہ کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ریٹنگ ہے، یعنی کتنی مقبولیت، مراد یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا مقبولیت اتنی بڑھ گئی ہے کہ سروے کرنے والوں نے سروے کرنے چھوڑ دی۔ میرا خیال 83% تک تھی، مجھے یاد پڑتا ہے، میں ہو سکتا ہے حافظہ ٹھیک مدد نہ کرو۔ ہر ملک میں فوج زیادہ مقبول ہوتی ہے، ہر ملک میں، امریکہ ہو، برطانیہ ہو، فرانس ہو، اس لیے سیاستدانوں کا روزمرہ واسطہ ہوتا ہے لوگوں سے، تو ان سے شکایات بھی ہوتی ہیں، فوج کا روزمرہ امور سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ میاں والی میں 9 مئی کو بہت سے غیر ذمہ داری کے واقعات ہوئے، اور اس میں ہم پی ٹی آئی کے موقف کو تسلیم نہیں کرتے، یہ نہیں ہم مانتے، یعنی جو ہماری رائے ہے، جو ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان اس میں ذمہ دار ہے۔ عمران خان کو آپ بالواسطہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کارکنوں کو جذباتی کیا، تو لیڈر جذباتی کر کے کام لیتے ہیں نا ان سے، وہ تو آپ اس میں قائد اعظم بھی کوئی استثناء نہیں ہے، لوگوں کا علامہ اقبال ان سے زیادہ جذبات ابھارنے والے تھے۔ البتہ یہ ڈسپلن بھی کرنا چاہیے، غیر ذمہ داری کا ارتکاب تو کیا، مگر یہ چند سو آدمیوں نے جنہوں نے کیا ہے ان کو سزا ملنی چاہیے۔ اب دیکھیے، عوام تسلیم نہیں کرتے اس بات کو کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ذمہ دار تھی، اس کی جو لوگ ذمہ دار ہیں بس وہی ذمہ دار ہے۔ میاں والی میں جہاں ایئر فورس کا جہاز جو ہے اور ایم ایم عالم کا جہاز جو ہے وہ نشانہ بنا، جو افسوسناک ہے، ظاہر ہے،
1,83,000 کی لیڈ سے جیتا ہے پی ٹی آئی کا امیدوار. اور لاہور میں جناح ہاؤس جس حلقے میں واقع ہے وہاں پی ٹی آئی کا امیدوار 40,000 ووٹوں سے جیتا ہے. اور پشاور جہاں ریڈیو پاکستان پہ حملہ کیا گیا جو ظاہرہ بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا 60,000 کی لیڈ سے جیتا ہے. اور فیصل آباد میں جہاں ایک فوجی دفتر موجود ہے ایک اہم ادارے کا اس میں 61,000 کی لیڈ سے جیتا ہے پی ٹی آئی کا امیدوار. اور سرگودا میں ایئر فورس ہم جانتے ہیں کہ سرگودا ہی ہے مرکز ایئر فورس کا تو وہاں 27,000 کی لیڈ سے جیتا ہے. بنو میں کینٹ میں جہاں ہنگامے ہوئے اور زیادتی ہوئی ظاہر ہے تو وہاں بھی 5,000 کی لیڈ سے 50,000 ہے یا 5,000 میں لکھتے ہوئے مجھے خیال نہیں رہا میرا خیال 5,000 کی لیڈ سے جیتا. تو مردان میں کیپٹن شیر خان ان کا نام پورا تھا کرنل شیر خان کیپٹن عہدہ کیپٹن کا تھا مگر ان کا کرنل ان کے نام کا حصہ تھا. کیپٹن کرنل شیر خان جو ہیں وہ جہاں ان کا مجسمہ لگایا گیا تھا وہاں بھی بڑی لیڈ سے جیتا ہے. اور ثوابی میں جہاں ان کا گھر ہے مجھے ان کی خدمت میں ان کے والد گرامی کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا تھا. بڑے باوقار آدمی تھے اور کرنل شیر خان تو خیر ایک قومی ہیرو ہے وہاں بھی بڑی لیڈ سے جیتا ہے. تو لوگ یہ تو تسلیم کرتے ہیں کہ بھائی فوج کے تنصیبات پہ یا دفاتر پہ یا گھروں پہ حملے نہیں ہونے چاہیے تھے. اور یہ بھی ظاہر ہے اصول کی بات ہے کہ جہاں کہیں کسی کی خطا ہے اس کو سزا ملے مگر اس کا تعین کیسے کیا جائے گا. تعین تو یہ ہے کہ بھائی جو قصوروار ہے اور گواہ جو ہے وہ بنائے نہ جائیں. گواہ بنائے گئے تھے نا بھٹو کے خلاف تو عدالتیں اب اس کو تسلیم نہیں کرتی ہیں. بنائے ہوئے گواہ اور ہوتے ہیں اور اصلی گواہ اور ہوتے ہیں. بات تو سادہ سی ہے انصاف پہ چل سکتا ہے نظام نا انصافی پہ نہیں چل سکتا. تصادم کی طرف ملک بڑھ رہا ہے. دعا کرنی چاہیے کوشش بھی کرنی چاہیے کہ تحمل کے ساتھ معاملات کو دیکھا جائے. اس کے لیے سبھی فریقوں کو نرمی اختیار کرنی پڑے گی اور جس نے کوئی زیادتی کی ہے اس کی تلافی کرنی ہوگی انڈو کرنا ہوگا اس کے سوا نہیں ہو سکتا. بس میں سفر میں ہوں اور اتفاق سے صحت بھی بہت اچھی نہیں ہے تکان ہے یعنی ویسے الحمدللہ کوئی بیماری تو نہیں ہے تو یہی آپ سے عرض کرنا تھا. تو باقی انشاءاللہ کل آپ کا بہت بہت شکریہ.